नाजरीन, आपकी खिदमत में दोबारा जुबैर और रिफत सईद साहब हाजिर खिदमत हैं। और सबसे पहले तो उम्मीद रखते हैं कि आप लोग, आपके चाहने वाले, आपके अहलो अयाल, आपके रिश्तेदार सब लोग खैरियत से होंगे। और एक और रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पॉजिटिव पॉजिटिव फीडबैक बहुत ज़्यादा मिल रही है। मुझे ईमेल्स भी मसूल हुई हैं, और वो जो डिफरेंट टॉपिक्स लोगों ने पॉइंट आउट किया हम उन पे भी बात करेंगे। लेकिन आज जिस इशू पे हम बात करेंगे वो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत ही है, क्योंकि इस वक्त बहुत ही गुमगू की सूरत हाल है पाकिस्तानी सियासत में। और एक सवाल ज़रूर होगा बहुत से लोगों के माइंड में, मेरे माइंड में भी वो है, और हमने लास्ट वीडियो में इस बात को डिस्कस करने की कोशिश की थी कि इलेक्शंस कब होने जा रहे हैं, और मेरा ख्याल था कि शायद जल्दी होंगे। तो रिफत सईद साहब से उनकी जो है जो राय पूछते हैं कि रिफत साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम सलाम। राय साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। तो रिफत और साहब, मौसम कैसे है? मौसम तो पाकिस्तान का तो बहुत गर्म है, जी जी। और कनाडा का तो बहुत अच्छा होगा। जी जी। बाय द हाँ। वे मैं बताता चलूं कि राय साहब इस वक्त लाहौर में, जी और जी। मैं कनाडा से बोल रहा हूँ। जी जी जी। और अपने शहर की तो क्या बातें हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है, और लोड शेडिंग भी अच्छा। बहुत ज्यादा हो रही है। चले आप रिफत साहब, टॉपिक पे वापस आते हैं। आपको क्या लगता है इलेक्शन कब होने जा रहे तो ये सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पहले तो जो मुस्लिम लीग नून है उनका उनकी सोच ये थी कि नो कॉन्फिडेंस करवा के तो फौरन वो इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे थे। ये उनका प्लान था पहले, हैं? राइट। नो कॉन्फिडेंस से पहले। हम्म। तो शहबाज शरीफ को उन्होंने आगे किया। बाय द वे मैंने यहाँ पे ज़रा हल्की फुल्की गुफ्तगू करने के लिए मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि मजहबी इस्तिलाह में एक बात को कहते हैं हलाला। वो जी जी, सबको बिल्कुल। पता ही है, जिस तरह वो खामद और सेपरेशन हो जाए फिर बिल्कुल वो बिल्कुल। दोबारा रजू करता है, और वो उसमें ये मौलवी हजरात कहते हैं कि वो किसी थर्ड बंदे के साथ निकाह करवा के वापस दोबारा। जी जी। तो ये अब पता चला है कि ये सिर्फ मजहबी तौर पे नहीं बल्कि सियासत में भी हलाला होता है। वो इस तरह के शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म बने हैं, कई लोग समझते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर हैं, हालांकि वो हलाले के तौर पे उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है ताकि उसके बाद वो असल में नवाज शरीफ ही इस गेम को कंट्रोल करेगा इवेंचुअली। अच्छा। तो ठीक है। प्लान ये था कि शहबाज शरीफ से हलाला करवा के प्राइम अच्छा। मिनिस्टरशिप का, तो फिर अच्छा। बाद में उसको नवाज शरीफ और उसकी बेटी वो कंट्रोल करेंगे सियासत को। अच्छा। तो जिस तरह हलाला में इस तरह करते हैं कि कई दफ़ा ऐसे भी रिस्क होता है कि वो जिस थर्ड पार्टी से वो शादी करवाई जाती है, हलाला करवाया जाता है, वो तलाक देने पे रजामंद नहीं होता। वो कहते हैं कि ठीक है अब मैं पक्का हो गया हूँ। तो तो आपको मेरे लगता है ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो कहेंगे कि मैं पक्का हो गया हूँ? नहीं, वो इस तरह तो नहीं अपने भाई को कह सकते, लेकिन फिर ये कि एटलीस्ट वो ये कोशिश हलाले को करेंगे। कुछ कुछ देर के लिए वो चलाना चाहते हैं। अच्छा, तो वो चाहते हैं तो कि इलेक्शन फौरन ना हो, आप इस नहीं, बात क्योंकि पे वो आना चाह रहे हैं? नहीं, वो इसलिए ना क्योंकि वो अब सिचुएशन चेंज हो गई ना अच्छा। कि एनआरओ के बाद, नहीं एनआरओ नहीं करना चाहिए, वो नो कॉन्फिडेंस के बाद जी जी। वो अचानक जो फुल चढ़ी इमरान खान ने छोड़ी कि ये साजिश है और बाईस से साजिश साजिश जो कि दैट डजंट मेक एनी सेंस, लेकिन उसने ये बात कर दी और वो इफेक्टिव चल भी गई, है। हाँ। इफेक्टिव भी हो गई और पब्लिक में वो बाय भी बात होगी। चली हाँ। और बाय भी होगी। तो इस वजह से वो सिचुएशन ऐसी बन गई कि वो फॉरेन इलेक्शन अब नहीं करवा सकते। तो क्योंकि हाँ, जो हलाला, तो वो हार हाँ, सकते हैं। तो हलाले को थोड़ा सा वो आगे लेके जाना पड़ेगा उनको। तो ये वैसे अब आप जो ओरिजिनल ओरिजिनल रिफत खामद साहब, जो है नवाज शरीफ, वो इंतजार कर रहा है कि वो ये तो टेम्परेरी शादी थी। रिफत साहब, आप दर्स के तो शोबे में तो माशाल्लाह बहुत आगे हैं, लेकिन ये जो आप इस तरह की इस्तेलाहात निकालते हैं, और ये तो तशबीहात ये देते देख हैं, ले, ये मैं आपसे बड़ा सियासत इम्प्रेस में भी हलाला है। तो चलो ये तो है। हूँ। और अब जो इमरान खान पहले इलेक्शन पे नहीं आ रहा था,
اب جب اس نے دیکھا کہ یہ صورتحال تو یہ مطلب پبلک میرے پیچھے آ گئی ہے اور وہ لوگوں نے بائے کیا ہے سازش، جو ہاں، سچ ہے یا وہ جھوٹ تو وہ کہہ رہے ہیں ہے کہ تو وہ پیچھے جھوٹ ہی کروا ہے. دیں. تو اس نے کہا کہ فوراً الیکشن ہو جائیں. وہ تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن ہو جائیں، اس وقت موقع ہے کہ تو لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں اب اور اس سازش کر. رسا کشی میں کون جیتے گا؟ کیا عمران خان صاحب الیکشن رسا کروا کشی دیں گے یہ ہے یا نا کہ وہ وہ ادھر ادھر دھرنے کی کال بھی دیں گے؟ یہ بس یہ ہے نا کہ وہ دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ وہ نواز شریف اور اس کی پارٹی نون لیگ کے اب یہ جو ڈسٹ ہے یہ سیٹل ہو تو لوگ جو ہے ایک دفعہ ٹھنڈے ہو جائیں اور یہ سازش والا معاملہ بیٹھ جائے اور لوگوں کے جذبات کم ہو جائیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ الیکشن پہ آئے. میرے خیال میں جیسے نظر آ رہا ہے اب یو نیور نو، جس طرح چیزیں چینج ہوتی ہیں بڑی تیزی سے، ہو سکتا ہے 2 ماہ بعد، 3 ماہ بعد، 4 ماہ بعد ڈیفینیٹلی حالات چینج ہو جائیں گے، بلکہ اس سے پہلے ہی. تو اس کے بعد وہ جو میرے خیال میں یہ تو سوچیں گے، آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ عمران اتنا خان ایکسٹینڈ نہیں صاحب جو کریں گے. ہے یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے امپورٹنٹ گورنمنٹ نامنظور، اور یہ جو بیچ چکے ہیں، جو میں تو نہیں کہتا بیچ چکے ہیں، میں تو کسی حد تک اس پہ خود بھی آپ اعتماد تو پی ٹی آئی کے رکھتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں میں پی ٹی آئی کا نہیں، میں ایک ان بائسڈ ووٹر ہوں. لیکن اچھا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کیا یہ انگیج رکھ سکیں گے، کیا یہ پوری قوم کو اس چیز کے اوپر انگیج رکھ سکیں گے؟ کیونکہ میرے خیال میں اس کی لائف تھوڑی ہی ہوگی، جلدی یہ باتیں آہستہ آہستہ ختم اور لوگ بھولنا شروع کر دیں گے اور وہ ڈس سیٹل جذبات جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے اور پھر یہ جو حلالے والا سلسلہ ہے وہ واپس وہ فوراً الیکشن کے ذریعے وہ بھی میرے خیال میں نون لیگ بھی یہی چاہے گی اور کہ اور اور اگر الیکشن ہو جائیں. اور اگر یہ لمبا چل گیا تو نہیں، اگر یہ اس طرح جس کے چانس کم ہیں تو پھر وہ ہے کہ پھر یہ سال ڈیڑھ کے لیے تو ویسے ہی ٹائم ہے تو وہ پورے کریں گے پھر، لیکن میرے خیال میں اس سے پہلے ہی لوگ ٹھنڈے ہو جائیں گے اور یہ الیکشن کی طرف آ جائیں گے. اچھا، دوسرا بٹ ایک یو بڑا نیور نو کہ امپورٹنٹ، کس طرح ایونٹ آگے بڑھتے ہیں اور کس طرح چیزیں چلے وہ ہوں تو گی. وقت ہی بتائے گا. مجھے کسی حد تک لگ رہا ہے کہ الیکشن میں ہم جلدی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور آپ ظاہری بات ہے دونوں پارٹیاں یہ دیکھنا چاہیں گی کہ ایون دوسری ایون نواز شریف یا نون لیگ بھی یہی چاہتی ہے کہ الیکشن میں، کیونکہ آف کورس پرفارم کرنا اتنا جلدی آسان ہو، تو نہیں ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں، تو وہ کہیں وہ گے کہ حلالے والا بجائے پروسیس جلدی ہو لیکن جائے. یہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیلنس وہ کب ایک طرف عوام ذرا ٹھنڈی ہو جائے تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہو جائے اچھا ٹھیک ہے، الیکشن ہو جائے. میں سمجھ گیا. یعنی کہ یہ اب اس بات پہ منحصر ہے کہ عوام کے جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ نہیں. جی ایسا جی، ہی وہ ہے. ٹھنڈے ہو جائیں گے میرے خیال میں. ہاں، اتنا ٹائم نہیں لگے گا، چلے بلکہ وہ وقت کافی حد تک بتائے تو گا. اب یہ اب ویسے سنا کہ ریسنٹلی جب الیکشن کمیشن پہ پروٹیسٹ ہوئے تو بہت کم عمران خان کے ساتھ لوگ آئے ہیں، وچ از سرپرائزنگ کہ اچانک. تو ہماری قوم اسی طرح ایک دفعہ جذبات لاکھوں لوگ نکل آئے، دوسرے دن 15 بندے رہ گئے. اس طرح جذبات ہے نا، تو پھر جذبات اس طرح جس طرح اوپر جاتے ہیں تو ٹھنڈے بھی اچھا، جلدی پھر ہو جاتے آپ یہ بھی دیکھیں کہ روزے کا بھی اثر ہے. تو ہیں. جس شاید روزے اوکے. ختم ہوتے ہیں تو پھر نکلنا شروع ہو جائے. تو میرے خیال میں ٹائم تو ہمارے پاس کم ہے، تو کہ ہاں، نیکسٹ ٹاپک وہ میں کیا ہے. دوسرا یہ بالکل ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ہمارے ہماری جو سیاست میں اس میں شخصیت پسندی جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے. اس کے بارے ہاں میں تو آپ کیا کہنا چاہیں؟ بالکل بات صحیح ہے کہ یہ بھٹو مطلب ہے. صاحب جو ہے وہ بھی رہا ہے سندھ میں. نواز شریف بظاہر تو صاحب اور شہباز شریف صاحب اور حمزہ شریف کے علاوہ ہمیں کوئی لیڈر ملتا نہیں ہے. اس معاملے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ نہیں، مسئلہ یہ کہ عوام کا جس طرح بظاہر نظر آ رہا ہے کہ نہ کوئی ایم ہے، نہ کوئی آبجیکٹو ہے، نہ کوئی رستہ ہے، نہ منزل ہے، نہ ٹارگٹ ہے، بس صرف جذبات ہیں. اور ہم صرف ہمارا یہ ہے کہ عمران خان میرا ہے، نواز شریف آپ کا ہے، زرداری کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، یہ وہ ہیں جی. تو ہم شخصیت پرست ہیں، ہمارے پاس کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی آبجیکٹو نہیں ہے. مسئلہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ہمارے مسائل ہیں اور وہ اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ہاں جی عمران خان نے کس حد تک وہ پورے کیے. لیکن وہ ہو بھی رہی تھی بات، لیکن آل آف سڈن جب اس نے کہا کہ یہ سازش ہو رہی ہے وہ اور مجھے نکال دیا گیا تو سارے کے سارے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. دوبارہ سب بھول گئے کہ اس نے کیا کیا ہے، کیا پرفارم کیا ہے، کیا آبجیکٹو اچیو کیے ہیں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے پاس اس بجائے اس کے کہ، اور یہ بھی ہے کہ سمپتھی ووٹ ہو جو اسے کیوں اتار دیا گیا، کیونکہ وہ جو ہار جائے اس کے ساتھ سارے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو شخصیت پرستی سے نکل کے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ پرفارمنس کیا ہے بندے کی، یہ دیکھنا چاہیے. تو اس پہ ہمیں ووٹ دینا چاہیے.
वैसे अगर اور میں ऐसा یہ होता میں یہ نہیں है میں ये نہیں کہہ رہا کہ آپ عمران خان کو ووٹ نہ پارٹی دیں کر یا کے یا نواز شریف کو ڈکلیئر نہ ہو دیں، سکتا لیکن یہ کہ اس کو دیکھیں تو یہ کہ اس نے کیا کیا ہے. اگر کچھ نہیں کیا تو آپ کو کیا اتنی زیادہ ہمدردی ہے کہ ساری دنیا باہر نکل آئی کہ نہیں جی میں جان دینے پہ تیار ہوں. یا ہے۔ تو جب جذباتی لوگ ہم ہوتے ہیں تو اس میں یہی ہے جذبات میں کہ یا تو ہم جان لینے پہ تیار ہو جاتے ہیں یا دینے پہ تیار ہو جاتے ہیں. تو کوئی درمیان والا راستہ میرے خیال میں ہمیں اپنانا چاہیے، اور ہمارے کوئی ایمز اور آبجیکٹیو ہونے چاہیے، اور ہمارے کوئی مسائل ہیں ان کا حل نکلا ہے یا نہیں یہ دیکھنا چاہیے. اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پرفارم بندے نے کیا کیا ہے. اس پہ نواز شریف یا عمران خان یا زرداری کو ووٹ دیں، میرے خیال میں تو یہ ہونا چاہیے. یہ بہت اور اتنی امپورٹنٹ زیادہ کوشچن ہے، ہمدردی، بہت جی، اور امپورٹنٹ اتنی کوشچن زیادہ ہمدردی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کوئی اتنے کوئی ہماری مسئلے تو غریب لوگوں کے ہیں، ان کے ہے۔ پاس گھر نہیں ہے، ان کے پاس روٹی نہیں ہے، ان کے پاس روزگار نہیں ہے. تو ان کا سوچنا چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی جو کہ مطلب ہے وہ ان کی لائف تو اچھی ہے، ان پہ کیوں ہم اتنے زیادہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی اگر حکومت سے اس نکل گیا تو ہم صحیح کھڑے ہو صاحب گئے بہت اور جذبات میں آ گئے. بالکل اب ایسے ہی ہے۔ اپنے مسائل پہ دیکھیں کہ ہمارے مسائل ہیں، اور اس بندے کو ووٹ دیں اور سپورٹ کریں کہ جس نے اچھا پرفارم کیا ہے. دیٹس اٹ. اور آپ اس طرح جذباتی نہ ہوں کہ جی یہ جو ہار گیا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں اور کھڑا ہوں، پرفارم کیا یا خطے نہیں کی کیا. جو خطے ہیں نا، اس خطے کی جو عوام ہے، یہ ان کی ڈی این اے کے اندر جذبات کوٹ کوٹ کے بڑے ہوئے ہیں، یہ بہت ڈاکٹر صاحب جذبات ایک ہاں ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بھی ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا نہیں وہ سچا ہے بس، اور اگر سچا ہے تو بس میں اس کے ساتھ ہوں کیونکہ وہ اکیلا سچا ہے، پورے ملک میں اور کوئی سچا ہے نہیں. تو ایک سچے پہ پورے ملک کو ہم چلانا چاہتے ہیں. اور سچائی بھی مطلب میں اپنے اگر آپ کو صرف یہی رہ گیا ہے پیمانہ، تو میں آپ کو 3-4 سچے جو پاکستان میں جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں ہمارے محلے میں 3-4 ایسے سچے ہیں جو عمران خان سے زیادہ سچے ہیں، میں وہ آپ کو دے سکتا ہوں پرائم منسٹر کے لیے، جو کہ بالکل پرفارم نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ کا معیار سچائی ہے تو میں 3-4 سچے آپ کو پیش کر سکتا ہوں جو پرفارم بالکل نہیں کریں گے، کرپٹ بالکل نہیں ہے، بالکل صاف زندگی انہوں نے گزاری ہے، اچھا زیرو پرفارمنس ہوگی انشاءاللہ ان کی، لیکن یہ کہ ہے سچے. اگر آپ کو سچائی چاہیے تو یہ دیکھیں کہ پرفارم بھی کر رہا ہے کہ نہیں. اگر پرفارم صحیح نہیں ہے، کر رہا تو پھر سچائی کو آپ نے کیا کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ میرٹ جو ہے اس کے حساب ہاں سے آپ دیکھیں کو کہ لیڈر پرفارمنس کیا ہے یہ دیکھیں، اور دوسرا یہ ہے رول آف یہ لا میرے خیال میں پہ بھی بالکل کام بلیو کرتا بالکل ہو بندہ، ٹھیک ہے، یہ بات آپ کانسٹیٹیوشن کی پہ اوکے بلیو ہوگی، کرے، اور رول آف لا پہ کرے، اور پرفارم کرے. دیٹس اٹ. میرے باقی خیال میں باقی ہماری ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے صحیح صاحب. لاسٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں، پوری لائف اسٹیبلشمنٹ کا جو بندہ رہا ہے پاکستان کے اندر، وہ شیخ رشید رہا ہے. ہر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بندہ ملا ہوتا ہے، کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے اس میں وزارت ہوتی ہے ان کی. آج وہ تنقید کرتے پھر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر کیا صاحب ایسا کیا ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کو شیخ رشید کے درمیان؟ ڈاکٹر صاحب آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ اچھا جی، کسی نے یہ کہا کہ کسی بندے نے کہا کہ پچھلے چوک پہ آپ کی ماں والدہ صاحبہ گر گئی ہے زمین پہ. اچھا تو جس کی ماں تھی اس نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہاں. میری ماں سلپ نہیں ہوتی، وہ کوئی چیز دیکھ کے ہی گری ہے، وہ ویسے نہیں گرتی. تو پھر کیا ایسا کیا ہو گیا کہ میرے وہ خیال دیکھ؟ میں بھی شیخ صاحب جو ہے نا وہ ویسے نہیں گرے، کوئی چیز انہیں نظر آئی ہے تو وہ گرے. تو وہ اس لیے آپ پریشان بالکل نہ ہو، یہ چیز واضح ہو جائے گی. اچھا، یعنی کہ اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا. انتظار کرنا ہوگا کہ وہ ویسے نہیں گرتے زمین پہ، وہ کوئی چیز دیکھ کے انہوں نے یا کوئی آپ کا پڑی جو ہوگی. اعتماد ہے شیخ رشید صاحب کے اوپر، اور ان کی دیانت داری کے اوپر، ہاں اور ان کی بالکل. آنےسٹی کے اوپر، انٹیگریٹی کے اوپر، اس کو جی جی. دیکھ کے تو بندہ بڑا، یعنی کہ بڑی حیرت والی بات ہے. یعنی آپ کو پورا یقین ہے کچھ دیکھ کے ہی گرے ہیں یہ؟ یہ ویسے کچھ تھوڑی بہت کڑیاں اگر آپ نے ملانی ہو تو یہ جس طرح پرویز الہی جو ہے اچانک نواز شریف سے ڈیل کر کے اچانک وہ پیچھے ہو بھاگ گئے. پڑے تھے عمران خان کی طرف سے، جی جی. تو وہ اس سٹوری کو اور انہیں شیخ صاحب کو ملا کے شاید کوئی پکچر بن سکے. لیکن نیئر فیوچر میں پتہ چل جائے گا، ہمیں کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ کس ٹھیک ہے چیز ٹھیک پہ ہے. وہ.
تو سعید صاحب بہت بہت مہربانی، بہت اچھا رہا پروگرام آپ کے، جو ہم نے ویوز اور ہمارے ناظرین نے ویوز سنے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو خاص طور پہ آپ نے شخصیت پسندی کا میسج دیا ہے، یہ جو ہم شخصیت پسندی کے پیچھے ووٹ دیتے ہیں، میرے خیال میں یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہماری بحیثیت قوم ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے گا، ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ، اور آپ سے دوبارہ درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ شیئر کیجئے۔ تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ راجہ صاحب، ڈاکٹر صاحب شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔